अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम। ब्रेक से पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी उसी को हम जारी रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मौजू पर गुफ्तगू जारी होती है और उसके बाद आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी रखा जाता है। आज की जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी मदीना तय्यबा के बारे में और मस्जिद नबवी के बारे में, कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी तामीर में हिस्सा लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फ़तह खैबर के बाद इसमें और एक्सटेंशन किया, इजाफ़ा फरमाया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में ये मस्जिद तोसी होती गई और जो उसकी फ़जीलत है ये उसी तरह बढ़ती जाती है। यानी जिस कदर तोसी हुई है वो हिस्सा भी मस्जिद नबवी की फ़जीलत में शुमार होगा। सिर्फ़ यही नहीं कि वही इलाक़ा जिसमें पुरानी मस्जिद है उसी में 50,000 नमाज़ों का सवाब है, नहीं, बल्कि पूरा वो इलाक़ा जो मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया गया, वो सब का सब जितना न्यू एक्सटेंशन है वो भी वही फ़जीलत रखता है कि उसमें नमाज़ पढ़ना भी 50,000 नमाज़ों के बराबर अजर व सवाब रखता है। तो मस्जिद नबवी की सबसे बड़ी फ़जीलत तो ये है कि उसमें एक नमाज 50,000 नमाज़ों के बराबर है। और दूसरी की रिवायत जो सहीहैन की रिवायत है उसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाज़ों के बराबर अजर व सवाब रखती है। मोहब्बतों के साथ, अक़ीदतों के साथ लोग वहाँ हाज़िर होते हैं। याद रखें, मैं अपने साथियों को जब भी ले जाता हूँ तो पहले ग्रुप को वहाँ बिठा देते हैं किसी एक जगह पर, मस्जिद के अंदर किसी जगह पर, और फिर उनको ये एहसास दिलाता हूँ कि आप इस मस्जिद में जो दाखिल हुए हैं ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। वरना बहुत से वो लोग हैं जो आज तक इस दरबार में, इस मस्जिद में हाजिर नहीं हो सके। एक वाक़या लिखा है किताबों में कि एक मरतबा जनाजा लाया जा रहा है। हर नमाज के बाद वहाँ जनाजे होते हैं। जो शहरी वहाँ पर रहते हैं उनके जनाजे भी अक्सर मस्जिद नबवी में अदा किए जाते हैं। हर एक की तमन्ना होती है कि हमारे मरहूम की नमाज़ वहाँ पर अदा की जाए। और जो हज़ारों लाखों मुसाफिर आए हुए हैं, हज और उम्रे के लिए आते हैं, उनमें से भी जिनका इंतकाल होता है वहाँ पर नमाज जनाजा होती है। तो अक्सर ये मामूल है कि नमाज से पहले जो भी नमाज का वक्त हो जनाजे लाकर रख दिए जाते हैं और इमाम और मुअज्जिन को पता होता है कि इतने जनाजे हैं, इनकी नमाज़ पढ़ानी है। तो जैसे ही नमाज का सलाम फेरते हैं ऐलान किया जाता है कि भाई इतने जनाजे मौजूद हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। अब एक दिन का वाक़या इस तरह पर है कि जब वो जनाजा लाया जा रहा है, मस्जिद के करीब जाकर जहाँ एम्बुलेंस रुकती है, गाड़ी रुकी है, अब उतार रहे हैं तो जनाजा अंदर से निकल ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उतारा गया तो ऐसा भारी हो गया कि वहीं पर रख दिया गया। यानी अभी तो गाड़ी जहाँ पर पहुँचती है, सहन शुरू हुआ है, वहाँ पर रख दिया गया। और अब जब उठा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई अंदर फिक्स हो गया है। किसी तरह वो जनाजा ऊपर ही नहीं उठ रहा है। 4 आदमी, 8 आदमी, 12 आदमी, हत्ता के नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा की जा चुकी, नमाज जनाजा भी अदा हो गई और ये लोग यहाँ परेशान हैं। इत्तेफाक देखिए, उसी रास्ते से इमाम के भी आने का मामूल है। उसी रास्ते से इमाम निकल कर जब आए हैं तो जो वो जनाजे लेकर आए हुए थे उन्होंने दरख्वास्त की कि इमाम साहब ये एक जनाजा यहाँ से अंदर नहीं जा सकता है, तो आप यहीं पर नमाज़ पढ़ा दें। इमाम साहब ने पूछा भाई ये जनाजा है किसका, जब ये वाक़या है कि जनाजा यहाँ उठ नहीं रहा है, इतना भारी हो गया है। तो एक लड़का बाहर आया, नौजवान था, उसने कहा कि मेरे बाप का जनाजा है। भाई कौन हो तुम? कहा कि हम पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ रहते हैं, 20 साल हो गए, हमारी कपड़े की दुकान है मदीना में, कुछ दूरी पर बताया कि वहाँ शॉप है हमारी। इमाम साहब ने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा बाप ज़िंदगी में मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने आता था? उस बेटे ने कहा कभी नहीं आया, नेवर,
نیور، کبھی نہیں آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو جو شخص اپنی زندگی میں اس مسجد میں حاضر نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اب مرنے کے بعد بھی نہیں لے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کوئی اتفاقی واقعہ ہے کہ تم سے اٹھ نہیں رہا ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے اس کو دنیا ہی میں ایک پنشمنٹ دی گئی ہے، اس کا جنازہ اندر نہیں جائے گا، اور میں اب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ کر لے جاؤ اس کو۔ جب یہ کر کے امام ہٹ گئے، لوگوں نے پھر وہاں نماز پڑھ لی اس کی جہاں رکھا تھا، اور پھر جب اٹھایا تو اٹھ گیا، اس کو واپس لے گئے۔ اس کا مطلب مسجد نبوی میں جو حاضر ہو گیا ہے، یہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے اسے آنے دیا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی فضیلت ہے، یہ وہ مسجد نبی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو چنا ہے، انتخاب ہے اللہ کا۔ سینکڑوں ہزاروں آیتیں وہاں پر اتری ہیں، مسجد نبوی کے اس علاقے میں آیتیں اتری ہیں، صحابہ کرام کے مکان تھے اس علاقے میں، یہ بابرکت جگہ ہے۔ تو پہلے استحضار کریں مسجد نبوی میں حاضر۔ اور ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ اطمینان سے سامان کو ہوٹل میں رکھ کر، غسل وغیرہ کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر حاضر ہوں، یہ ہے، یہ ادب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وفد آیا ہے، وفد عبد القیس، جو وفد میں لوگ شامل تھے ڈیلیگیشن میں، بہت ایکسائٹڈ تھے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے پاس آئے، اونٹ سے اترے، کسی نے جمپ کیا اونٹ سے، اور فوراً مسجد نبوی میں کسی نے اونٹ کو باندھا، کسی نے نہ باندھا، اور بس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ جب وہ لوگ آئے ہیں تو پوچھا آپ کون ہو؟ کہا وہ وفد عبد القیس ہے۔ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا بس وہ ابھی آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سردار آیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ تو لیڈر تھے، آپ آخر میں آئے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کی وجہ سے کپڑے بھی میلے تھے، چہرے پر بھی گرد و غبار تھا، اس لیے میں پہلے ایک باغ میں گیا، غسل کیا، وہاں پھر کپڑے بدل کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس اس حالت میں حاضر ہوں، صاف ستھرا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر حاضر۔ آپ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا اور فرمایا ان فی کا خصلتین، تمہارے اندر یہ دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، الحلم والانات، یہ بردباری، یہ اطمینان سے کام کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وہ صحابی بڑے ہوشیار تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے اندر اللہ نے رکھی ہے یا میری کسی کوشش کا نتیجہ ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مسجد نبوی میں حاضری سے پہلے یہ ادب ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، سم ٹائم، خاص طور پر حج کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اور کمرہ مل نہیں رہا ہے، روم الوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ٹائم لگے گا، صفائی ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اور نماز کا وقت آ گیا، تو اب نماز کو نہ چھوڑیں، جائے مسجد نبوی میں حاضر ہو جائیں۔ جماعت کی نماز ہے، مسجد نبوی کی نماز ہے، اس کو کیسے مس کر رہے ہیں آپ؟ پھر وضو کر کے چلے جائیں۔ لیکن اگر اطمینان ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، تو پھر وہ اس پر عمل کریں کہ مسجد نبوی میں ادب کے ساتھ جائیں، نگاہیں نیچی ہوں، وہاں جو زیب و زینت ہے، جو ڈیکوریشن کیا ہوا ہے، اس کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں جو جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ امیجن کریں، تصور کریں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کس ادب اور احترام کے ساتھ آپ اندر داخل ہوں گے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی دل کی۔ یہ جو بہت سے لوگ آج جاتے ہیں اور بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ لوگ خاص طور پر جو سیلفیاں لیتے ہیں جالی کے ساتھ، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو میری مجال نہیں تھی کہ میں جالی کے قریب کھڑا رہ سکوں، دور ایک پلر کے پاس کھڑا رہتا تھا میں،
اور وہیں سے سلام پیش کیا کرتا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی ان لوگوں کو دیکھ کر جو جالی سے چمٹ رہے ہوتے، جالی دیکھ رہے ہوتے، جالی کے قریب جا رہے ہوتے۔ ایک مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جو میرے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے وہ مجھ سے قریب ہے چاہے دور کھڑا ہو، اور جو میرے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے وہ مجھ سے دور ہے چاہے جالیوں سے چمٹ رہا ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو جو ڈھالے گا وہ نبی سے قریب ہے، چاہے دور کھڑا ہے، چاہے دور رہ رہا ہے، چاہے اس کو مدینہ کی حاضری بھی نصیب نہ ہوئی، وہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے، سنتیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں، تو پھر یہ قریب جا کر بھی وہ دور ہی رہے گا۔ بعض حضرات یہ کوشش کرتے ہیں جھانکنے کی کہ شاید جالیوں میں سے کچھ نظر آ جائے۔ یاد رکھیں جو جالیاں ہیں اس کے بعد ایک بڑا سا گرین پردہ لگا ہوا ہے، کپڑا ہے، اس کپڑے کے بعد دیوار ہے، اس دیوار کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کے اندر قبر ہے۔ تو قبر تو کسی صورت میں نظر نہیں آ سکتی، تو پھر یہ بیجا کوشش کرنے کا کوئی حاصل اور فائدہ نہیں، بس ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر کھڑے رہ کر سلام پیش کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ جس قدر عظمت اور محبت کے ساتھ حاضری ہوگی اسی قدر اس کے روحانی اثرات ہوں گے۔ تو مسجد نبوی کا آداب، اور اس میں جتنے دن آپ ٹھہریں مسجد نبوی میں یعنی مدینہ میں، کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید کی تلاوت وہاں کر لیں۔ جتنے دن مکہ میں گزارے وہاں پر ایک قرآن کی تلاوت ہو جائے، جتنے دن مدینہ میں گزارے وہاں پر ایک قرآن ہو جائے۔ اگر دورانی آپ کا کم ہے، وقفہ کم ہے، تو آدھا قرآن وہاں آدھا قرآن یہاں، اس طرح ایک قرآن کی تلاوت اس محبت وحی میں ہو جائے جہاں یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ باقی وقت کو آپ استغفار میں، درود شریف میں، ذکر میں، اس میں گزاریں گے، اور مسجد نبوی کی جماعت کسی طرح مس نہ ہو۔ مدینہ میں رہ رہے ہیں، مسجد نبوی کے قریب ہیں، اور پھر بھی کسی اور اسٹریٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ محرومی کی بات ہے۔ جب بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسافر ہیں، مسافر سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، بس 4 رکعت فرض پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھی، چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کس کے شہر میں آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ اور کیا فرمان ہے آپ کا؟ جس نے 12 رکعات کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے تھے۔ وہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعات، ظہر سے پہلے کی 4 رکعات، ظہر کے بعد کی 2 رکعات، مغرب کے بعد کی 2 رکعات، عشاء کے بعد کی 2 رکعات، یہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ کے معنی ہوتے ہیں جس کی تاکید کی گئی ہے، ایمفیسائز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پابندی کی ہے اس کی، اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کریں، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ ہوٹل سے جلدی نکلا کریں تاکہ یہاں پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے، اور روزانہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ہر نماز کے بعد ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ ضرور جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب حاضر ہوں تو اس عقیدت اور محبت کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے اور آپ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، نگاہیں نیچی کر کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء، جتنے الفاظ آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیے۔ اگر کسی نے سلام پہنچانے کے لیے درخواست کی ہے تو وہ سلام بھی پہنچا دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ نام کے ساتھ یاد نہ ہو یا بہت زیادہ لوگوں نے کہا ہے تو یہ
کہہ دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے، سب کی طرف سے سلام قبول فرما لیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا حاضر رائٹ سائڈ میں چلتے ہیں 2 قدم، وہاں 3 بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہال کے اوپر لکھا ہوا ہے ہنا رسول اللہ، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس طرف پڑتا ہے۔ پھر آپ کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، وہاں لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد لکھا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر جب آئیں گے تو صلاۃ نہیں کہیں گے، سلام کہیں گے، السلام علیک یا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار، رفیقی فی الغار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، غار میں بھی ساتھی ہیں، اور آج اللہ نے وہاں بھی ساتھ رکھا ہے قبر کے پاس۔ پھر تھوڑا رائٹ میں جائیں گے، حضرت عمر کو یہاں بھی السلام علیک یہ الفاظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جب نکلیں گے تو یہ سیدھا سامنے جو نکلتے ہیں باب البقی کہتے ہیں اس کو، بقی گیٹ ہے جس سے آپ نکلتے ہیں۔ سامنے بقی کا قبرستان ہے جہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں صرف 2 بیویاں ایسی ہیں جن کی قبریں وہاں نہیں ہیں، باقی سب کی وہاں پر ہیں۔ تو 11 میں سے 9 کی قبریں وہاں پر ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مکہ میں ہے، جس کو ہم مقبرۃ المعلات کہتے ہیں، معلات کا قبرستان۔ اور دوسری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قبر صرف میں ہے۔ مکہ سے جب مدینہ کی طرف آتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر روڈ کے بالکل قریب ان کا مزار ہے۔ بس یہ 2 بیویاں ہیں جن کی قبر وہاں نہیں ہے بقی میں، باقی سب کی قبریں وہیں پر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی آپ کے گھرانے کے افراد، آپ کی پھوپھی صفیہ اور عاتقہ اور بہت سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی قبر وہاں پر ہے۔ وہاں جب حاضر ہوں تو اس کی جستجو نہ کریں کہ کہاں کس کی قبر ہے، بس پڑھ کر پہنچاتے رہیں۔ سوچئے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ جس وقت آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ ان میں کچھ وہ تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن سب صحابہ کرام ہیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں، یعنی میرے اس میسیج کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ صحابہ کرام پھیل گئے، صرف 10,000 رہ گئے مدینہ میں۔ 1,24,000، اس میں سے 10,000 کو نکال لو، 1,14,000 صحابہ دنیا میں پھیل گئے، اور سب نے اپنے اپنے علاقے میں دین کی پھیلانے کا، دین کی دعوت کا کام کیا۔ ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ گزشتہ ہم دسمبر میں وہاں گئے تھے، جارڈن، موتا میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن رواحہ، شرحبیل ابن حسنہ، حضرت معاذ ابن جبل، ابو عبیدہ ابن جراح، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام جو امواس کا پلیگ میں شہید ہوئے، سب کی قبریں وہاں پر۔ دیکھیے ان لوگوں نے قربانیاں دی اور مسجد نبوی کی 50,000 ٹائم نمازوں کو چھوڑا۔ کیوں؟ دین کو پھیلانے کے لیے۔ خود آپ کے کزن جعفر بن ابی طالب، چچازاد بھائی ہوتے ہیں، ان کا مزار وہاں پر ہے جارڈن میں۔ معلوم ہوا دین کے لیے قربانی پیش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا یہ گوارا کر لیا دین کے پھیلانے کے لیے۔ اگر چاہتے تو مدینہ ہی میں زندگی گزارتے، مدینہ میں موت آتی، لیکن نہیں، دین کو پھیلانے کے لیے گئے ہیں۔ تو بقی کے اندر جب بھی جائیں، اگر روزانہ ہو سکے تو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ایک وقت دیا جاتا ہے، معتمرین کے لیے بھی، حاجیوں کے لیے بھی، وہاں پر جا کر سلام اور درود پیش کر سکتے ہیں۔
باقی اس کے بعد اور جو جگہیں ہیں، مسجد قباء ہے، قبلتین ہے، مسجد سبا ہے جہاں پر خندق کا واقعہ پیش آیا تھا، مساجد، اور غزوہ احد جہاں پیش آیا تھا، اور بھی بہت سی جگہ ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے گفتگو میں ان پر بھی بات کی جائے گی۔ دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ تمام حاجیوں کے حج کے سفر کو قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الاولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں ان کو بھی اللہ شفا کلی عطا فرما، جو گھروں پر بیمار ہیں ان کو بھی اللہ شفا کلی عطا فرما، جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کے ظالم کو اللہ خاک میں ملا دے اور مظلومین کی حمایت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔